बड़े रात को मुजाहिरे देखे गए तेहरान में 12-13 घंटे तक इंटरनेट का ब्लैकआउट हुआ था ईरान में। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को भी निशाना बनाया जाने की जो है वो खबरें मौसूल हो रही थी। जो ईरानी कहते हैं वो ये कहते हैं कि ऑब्वियसली मोसाद एजेंट्स हैं बीच बीच पे इन प्रोटेस्टर्स में, जिनका काम ही ये है कि लोगों को प्रोवोक करना। आपने कहा 90% जो है वो खिलाफ है इस पुरतशद्दुद मुजाहिरों के, तो ये 10% जो रह जाते हैं ये एक्चुअली है कौन? ईरान में मैं भी लोगों को जानता हूँ जो अभी भी ईरान में रहते हुए शाह को सपोर्ट करते हैं अभी भी। अभी जो सूरत हाल है इसके तनाजुर में क्या अमेरिका हमला कर सकता है या फिर इजराइल हमला कर सकता है, क्योंकि हिट लिस्ट में उनकी ईरान अभी भी मौजूद है। एंड ऑफ द डे जो प्लान जो है रिजीम चेंज का प्लान है। इवन जो 12 डे वॉर के दौरान शाह वाले जो लोग थे बहुत, जो इवन ईरान के बाहर जो डायस्पोरा में हैं, वो भी कह रहे थे कि वी डू नॉट सपोर्ट दिस वॉर। यूरोप तो ये कह रहे कि इनके पास एटमी कुव्वत है, बस ये डिक्लेयर नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ईरान में रिजीम चेंज की बातें की जा रही है। ये रज़ा पहलवी कौन है जो कि हमेशा से जब भी कोई भी जंग होती है टाई सूट पहन कर आ जाता है और सदर का मनसब संभालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। तेहरान में मुजाहिरों की हकीकत क्या है? क्या वो बागी हैं या फिर वाकई में हुकूमत से तंग है? बड़े सवालात आपके जहनों में जन्म ले रहे होंगे और उन तमाम तर सवालों का जवाब हासिल करने के लिए आज हमारे साथ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर ईरान के एक्सपर्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ईरान के तमाम तर मामलात पर और वहाँ पर सहाफ़ती सरगर्मियाँ भी ये अंजाम दे चुके हैं। वक़ार रिज़वी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बड़े रात को मुजाहिरे देखे गए तेहरान में, बड़ी एक अनयूजुअल सी सिचुएशन थी, तो कितने लोग निकले हुए थे और ये मुजाहिरे इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर गए हैं? क्योंकि मीडिया पर तो यही दिखाया जा रहा है, या फिर वाकई में ये शिद्दत भी इख्तियार कर गए हैं या फिर नहीं? कितने लोग निकले हैं वो तो थोड़ा सा मुश्किल है कहना, बिकॉज ऑब्वियसली आपको भी पता है कि इंटरनेट का ब्लैकआउट हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 12-13 घंटे तक इंटरनेट का ब्लैकआउट हुआ था ईरान में। तो एग्जैक्ट नंबर्स और फिगर्स डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। तेहरान बहुत ही बड़ा शहर है, अराउंड 9.8 मिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं। तो जो लोग यूजुअली निकलते हैं इन प्रोटेस्ट में, इन द पास्ट एटलीस्ट, वो यूजुअली नॉर्दर्न तेहरान से होते हैं, जो ज़्यादा एलीट एरियाज से होते हैं। मगर इस दफ़ा जो हमने देखा है एक्चुअली कि ज़्यादा जो नॉर्मल, जो आप समझ लें जो सपोर्टर्स भी हैं इस्लामिक रिपब्लिक के, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर स्पेसिफिकली इकोनॉमिक कंडीशंस का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिटिंग गवर्नमेंट पेज़ेशकियान की प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर इस्लामिक रिपब्लिक की जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके बारे में कम ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके माने ये नहीं कि कोई भी नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है उसको, मगर ये कि जो वो नंबर्स हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो निस्बतन कंपेयर टू दोज हु आर प्रोटेस्टिंग इकोनॉमिक कंडीशंस वो काफ़ी कम है। अच्छा, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को भी निशाना बनाया जाने की जो है वो खबरें मौसूल हो रही थी कि प्रोटेस्टर्स की जानिब से गाड़ियां तक चढ़ा दी गई हैं, तो मतलब वो कॉपरेट कोई नहीं कर रहे। ये क्यों ऐसा हम देख रहे हैं कि ये शिद्दत और ये इतनी एक्सट्रीमिस्ट हम प्रोटेस्ट जो हम देख रहे हैं ये? जो ईरानी कहते हैं वो ये कहते हैं कि ऑब्वियसली मोसाद एजेंट्स हैं बीच बीच पे इन प्रोटेस्टर्स में, जिनका काम ही ये है कि लोगों को प्रोवोक करना। वीडियोस भी निकली हैं, फॉर एग्जांपल तेहरान की बाजार से एक बहुत ही वायरल वीडियो हो गई थी ईरान में कि एक बाजारी से प्रोटेस्ट कर रही इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पीसफुली, और फिर एक बंदा आता है कह रहा तोड़ फोड़ करो, तो उसको पकड़ते हैं लोग, कहते हैं कि हम तोड़फोड़ क्यों करें, अपने ही दुकानों की तोड़फोड़ क्यों करें, हम ही को नुकसान होगा, तो आप ये हम्म। ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो बाद में पता चलता है कि उसकी कोई दुकान भी नहीं थी वहां पे, वो काम भी नहीं करता था बाजार में, वो बाहर से कहीं से आया था। ऑब्वियसली उसको पैसा खिलाया गया होगा कुछ मोसाद से या जिससे भी, तो उसका काम ही ये था कि थोड़ा सा वो इनसिक्योरिटी क्रिएट करे। तो ऐसे भी दूसरे भी वीडियोस आए हैं। कल ही की रात की वीडियो अभी निकली है तेहरान की, कि कोई स्ट्रीट्स पे है, वो प्रोटेस्ट के बीच में वो कह रहा है कि गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं आप लोग। तो लोग उसको रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा काम ये नहीं है, हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम दूसरों की गाड़ियां क्यों खराब कर रहे हैं, या इवन गवर्नमेंट गाड़ियां क्यों खराब कर रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनी का भी अभी स्टेटमेंट आया था, उन्होंने भी बात किया है इन चीज़ों के बारे में। स्पेशली गवर्नमेंट बिल्डिंग एक को आई थिंक आर्सन हुआ था और एक डैमेज भी हुआ है वो, तो उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि भाई आप अपने ही कंट्री की चीज़ों को क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात यह है कि जो ईरानी, बिकॉज ईरानी कौम ऐसी है कि बहुत ही लॉयल कौम है,
اور ان کو یہ نہیں پسند کہ کوئی باہر سے آ کے ان کو بتائے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں. ایون جب پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور پروٹیسٹ ان سب سالوں میں آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت ہو چکے ہیں ایران میں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, مگر وہ توڑ پھوڑ کی جب بات آتی ہے تو آئی وڈ سے کہ 90% جو ایرانی پاپولیشن ہے اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی ہے کہ کوئی ڈیمیج کیا جائے کسی پراپرٹی کو, کسی کو مارا جائے, پولیس ہو, آئی آر جی سی کے ممبرز یا بسیج کے ممبرز ہوں. ایک بندہ تھا 22 کا, آپ نے بھی سنا ہوگا, ایک 22 کا بسیج ممبر تھا, اس کو مارا گیا تھا ناردرن ایران میں. اس کے اگینسٹ ایون پروٹیسٹرز نے بھی ایکچولی کہا ہے کہ یہ ہم لوگ اس کے اگینسٹ ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو کل اینی بڈی, ہمارا کام یہ نہیں ہے. اگین ہمارا پورا مقصد یہ ہے کہ اکنامک کنڈیشنز ٹھیک کریں پزشکیان کی گورنمنٹ. آپ نے کہا یہ 90% جو ہے وہ خلاف ہیں اس پرتشدد مظاہروں کے, تو یہ 10% جو رہ جاتے ہیں یہ ایکچولی ہے کون؟ اور ان کو کیا یہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اسرائیل اور موساد اور یہ باقی ایجنسیز جو ہیں امریکہ اور اسرائیل, ان کا الائنس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں کہنا فور شور ویریفیکیشن کے ساتھ مشکل ہے آبویسلی یہ کام, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ موساد یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ایسے کام کرتی ہیں کہ کافی ہڈن ہوتا ہے. تو یہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اکیوز ایوری بڈی. ایران میں بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو ابھی بھی ایران میں رہتے ہوئے شاہ کو سپورٹ کرتے ہیں ابھی بھی. تو کچھ پرسنٹیج ہے قوم جو سپورٹ کرتی ہے شاہ کو, مگر بہت ہی منسکیول اماؤنٹ ہے وہ. تو آئی ایم شیور کہ کچھ لوگ ہیں جو شاہ کے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ رضا پہلوی نے کہا تھا کہ 8 اور 9 جنوری کو آپ لوگ نکلیں روڈز پہ اور آپ پروٹیسٹ کریں. تو جو رضا پہلوی اپنے اوپر آبویسلی کریڈٹ لے رہا ہے کہ لوگ اس لیے نکلیں بیکاز میں نے کہا ہے, مگر وہ اس کی آبویسلی ہی از فولنگ ہمسیلف, اتنی سپورٹ نہیں ہے اس کی ملک میں. نیور دا لیس کچھ لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور شاید اس وجہ سے باہر نکلے بھی ہوں اور یہ ایسے کام کر بھی رہے ہوں. مگر وہ ایک آئی وڈ سے کہ جی کچھ ایجنٹس اس کے بیچ میں ہیں. کافی آبویس بھی ہو جاتا ہے نا جب پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور ایک بندہ یا بندی آتی ہے بیچ میں, ایون عورتیں بھی پکڑی گئی ہیں بائی دا وے ان پروٹیسٹ میں, جو انکریج کری لوگوں کو کہ آپ ڈیمیج کریں چیزوں کو, آپ پرووک کر رہی ہیں. جی پرووک کر رہی ہیں کہ آپ ایسی چیزیں کہیں جو اسلامک ریپبلک کے اگینسٹ ہوں. اور لوگ بیکاز آپ نے بھی شاید ویڈیوز دیکھی ہیں, قم سے بھی ویڈیوز آئی ہیں پروٹیسٹ کی, تو جو چادر میں عورتیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں تو وہ اسلامک ریپبلک کے اگینسٹ بائی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی ہیں, بیکاز چادر ایٹ لیسٹ ایرانین سوسائٹی میں ایک پولیٹیکل سمبل بھی ہے کہ دے سپورٹ دی اسلامک ریپبلک. وہ تھوڑا سا بائی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ اسپیسیفکلی. تو وہ تھوڑا سا لاجیکل بات ہے کہ ایک چادر میں عورت کیوں اسلامک ریپبلک کے اگینسٹ چینٹ کرے گی. وہ آبویسلی وہ پرووکیشن اس کے بیچ میں آ جاتی ہے. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر سچویشن کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر ریولیوشنری گارڈز جو ہیں پاسداران انقلاب وہ بھی ٹیک اوور کر سکتے ہیں. I think that is وہ کافی ایگزیجریشن ہو جائے گی. نہیں, I don't think that وہ لوگ چاہیں گے بھی ٹیک اوور کرنا. ان کا یہ کہ behind the scenes, out of sight out of mind جو ان کا رول ہے پالیٹکس میں ایران کا, وہ ان کے لیے مناسب ویسے ہی ہے. Obviously وہ کنگ میکرز ہوتے ہیں behind the scenes, تو ان کی کافی پاور ہے within the country, یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے. مگر as far as direct control of power, I think وہ چاہیں گے بھی نہیں. اچھا, ایران کی عوام کیا چاہتی ہے, وہ کیا سپورٹ, کس کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کے دلوں میں کیا ہے, میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو ایشو اکانومی کا جو چل رہا ہے, because I was in Iran till 2018, تو جب ایران نیوکلیئر ڈیل سائن ہوئی تھی روحانی کے پریزیڈنسی کے دوران, تو اس وقت سے آج تک جو پرومسز دی گئی ہیں سٹنگ گورنمنٹ سے, اپارٹ فرام رئیسی کی ایڈمنسٹریشن تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی, مگر وہ کہ روحانی اور جو پزشکیان جو ابھی سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں دونوں جو جس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, ریفارمسٹ پارٹی کہا جاتا ہے ایران میں, یا لبرل پارٹی سمجھنا, آلموسٹ ڈیموکریٹک پارٹی سورٹ آف یو ایس میں جو ہوتی ہے ویسے سوچ کے لوگ ہیں, بٹ ود ان دی اسلامک ریپبلک سسٹم. تو انہوں نے جو اکنامک جو پرومسز کی تھی لوگوں کو کہ ہم ڈالر ایرانی ریال اسٹرینتھن کر لیں گے, ہم انویسٹمنٹس لائیں گے باہر سے, سینکشنز ختم ہو جائیں گے, اسپیشلی نیوکلیئر ڈیل کے آس پاس. تو بہت دفعہ اس وقت جو فورن منسٹر ظریف تھے انہوں نے پرومسز کیا تھا, لڑائیاں بھی کی تھی پارلیمنٹ میں کہ کل سے سینکشنز کینسل ہو جائیں گے, وہ کبھی ہوا نہیں, اوباما نے بھی کینسل نہیں کیا. تو اتنے جو پرومسز ہوئے ہیں اکنامک اور جو فالو اپ نہیں ہوئے اور ڈیلیور نہیں ہوئے, تو آبویسلی لوگ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کافی اب جا کے بس ہو گئی ہے لوگوں کی. تو دی ایکچوئل ایشو از دی اکانومی, دی ایکچوئل ایشو از دا ڈالر ریٹ, بیکاز جو بازاری جو لوگ ہیں اسپیشلی ایران میں بزنس مین زیادہ تر ہوتے ہیں, تو ان پہ کافی امپیکٹ ہو رہا ہے.
ویڈیوز بہت وائرل جاتی ہیں ایران میں کہ ایک ہفتے ملک واز فار ایگزامپل 10,000 تومانز اور اب 20 30 40 50,000 تومانز ہو جاتے ہیں ود ان 1 ویک. تو اتنی جلدی جو انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے بیکاز ڈالر اسٹرینتھن ہو رہا ہے ورسز دا ریال. تو وہ لاجکلی آبویسلی لوگ کافی غصہ ہیں اس کے بارے میں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں کیا امریکہ حملہ کر سکتا ہے یا پھر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہٹ لسٹ میں ان کی ایران ابھی بھی موجود ہے، اور پھر رات کو بھی ایک انٹرویو آتا ہے ٹرمپ کا جس سے اندیا دیا جاتا ہے کہ اگر یہ مظاہروں کو جو ہے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا تو پھر ہم میدان میں اتر آئیں گے. وہ تو ایک ایکسکیوز ہے نا. ہم لوگ کو پتا بھی ہے کہ جو 12 ڈے وار بھی جو ہوتا ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں، وہ بھی بیسکلی تو ایکسکیوز یہی تھا نا، نیوکلیئر پروگرام کا تھا کہ نیوکلیئر سائٹس کو B-2 بامرز نے آف کورس ہٹ بھی کیا تھا نیوکلیئر سائٹ. تو مگر دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے از این ایکسکیوز. اینڈ آف دا ڈے جو پلان جو ہے ریجیم چینج کا پلان ہے، مگر دے بین انسکسیسفل ابھی تک ٹو کیری دیٹ آؤٹ. اگر چاہیں گے بھی اٹیک کرنا، آئی تھنک کہ وہ they will actually unite. لوگ زیادہ یونائٹ ہوں گے بنسبت کے ڈس یونائٹ ہوں گے ٹورڈز دی اسلامک ریپبلک جو سسٹم ہے. ایون جو 12 ڈے وار کے دوران شاہ والے جو لوگ تھے بہت، جو ایون ایران کے باہر جو ڈائسپورا میں ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وی ڈو ناٹ سپورٹ دس وار. تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا بگننگ میں بھی کہ ایرانی قوم ایسے ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں، not those جنہوں نے اپنے کو بیچ دیا ہے دوسرے ممالک یا دوسرے انٹیلیجنس ایجنسیز یا گورنمنٹس کو، مگر آئی وڈ سے دا واسٹ میجورٹی یہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ کوئی باہر سے آ کر ان کو بتائے کہ آپ اپنی کنٹری میں ایسے کریں، آپ یہ ریفارمز آپ یہ کریں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے خود جو مشکلات ہیں وہ خود ہی حل کریں. ویسے رجیم چینج میں سر کیا آپشن ان کے پاس، نیکسٹ کیا آپشن ہوگا اگر یہ رجیم چینج کرتے بھی ہیں تو، یا کوئی آپشن نہیں ہے؟ جو آپشنز جن کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے، رضا پہلوی تو جیسے میں نے کہا ہی ہیز ویری لٹل سپورٹ. آئی مین شاہ کا بیٹا ایون دا موسٹ سیکولر جو ایرانی ہے وہ نہیں سپورٹ کرتے، بیکاز ہم کو پتہ ہے اس کے باپ نے کیا کیا ٹورچر کیا تھا. سباق کا ٹورچر ہم جانتے ہیں. تہران میں ابھی بھی سباق کی جو ٹورچر چیمبرز ابھی بھی پرزرو کر کے رکھی ہوئی ہیں ان کو. تو وہ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یو کی ناٹ لیو، یو کی ناٹ آؤٹ گرو دیٹ. وہ سب کو پتہ ہے. دوسری بات یہ کہ از ویری انچارمنگ. آئی مین آپ خود ہی دیکھ چکے ہیں اس کے انٹرویوز. وہ اسٹیٹسمین لگتا ہی نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ بول کیا رہا ہے. اس کو کوئی ریالٹی کا نہیں پتا. ہی از بین آؤٹ آف دا کنٹری فار 40+ ایئرس. اس کو کوئی چیز نہیں پتا ریالٹی کا آن دا گراؤنڈ. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو MEK جو ٹیررسٹ گروپ ہے، مجاہدین خلق جو کہتے ہیں، جو البینیا اور ایسے ممالک میں جو رہ چکے ہیں، جن کی سپورٹ کچھ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ US گورنمنٹ میں بھی ہے، مگر وہ تو ٹیررسٹ گورنمنٹ قرار گیا ہے by the Iranian government. They have 17,000 Iranians blood on their hands. تو ان کی بھی سپورٹ نہیں ہے within the country. تو as far as کہ کون آ سکتا ہے، there is obviously no clear person. اور ایشو یہی ہے اسلامک ریپبلک میں ابھی بھی جتنے بھی ناراض ہوں اکنامک کنڈیشن سے، جتنے بھی ناراض ہوں پریزیڈنٹ پزشکیان سے، لوگوں کو ابھی بھی آئی تھنک ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کانفیڈنس ہے کہ گورننگ سسٹم اس ایشو کو سالو کر سکتی ہے. اگین ناٹ دا سٹنگ پریزیڈنٹ. ایران میں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ گورننگ سسٹم ہے کہ سٹنگ پریزیڈنٹ کی پاورز الگ ہیں. آیت اللہ خامنائی فار ایگزامپل، اور ان کے جو پاور اسٹرکچر ہے ان کے پاورز الگ ہیں. اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے ایٹمی پروگرام کو جواز بنایا گیا تھا، ابھی پروٹیسٹ کو شاید جواز بنایا جائے، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی بڑی کنفیوژنز ہے. کیا ایران ایک ایٹمی قوت بن چکا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یورپ جو کہہ رہے، یورپ تو یہ کہہ رہے کہ ان کے پاس ایٹمی قوت ہے، بس یہ ڈکلیئر نہیں کر رہے. دیکھیں 12 ڈے وار کے بعد یا 12 ڈے وار کے دوران ایکچولی آئی شوڈ سے کافی لوگ تھے جو پہلے سپورٹ نہیں کرتے تھے کہ نیوکلیئر ویپنز پروگرام ہو ایران میں. پھر وہ لوگ کہنے لگے ایون آن اسٹیٹ ٹی وی. تو مجھے یاد ہے فارسی میں بھی کافی لوگ جو تھے جو پہلے کہتے تھے کہ نہیں ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز پروگرام نہیں ہونا چاہیے بیکاز جیسا حرام ہے، اور یہ سب چیزوں نے فتویٰ جو پاس کیا تھا. مگر وہ پریشر کافی بڑھ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس ایک ڈیٹرنس ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل نارتھ کوریا کے پاس ڈیٹرنس ہے. کافی ممالک سینکشن کر چکے ہیں نارتھ کوریا کو، کافی آئسولیٹڈ کنٹری ہے. وہ سب چیز اپنی جگہ، وہ سب بہانے اور آرگیومنٹس اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی اٹیک بھی نہیں کر رہا ہے نارتھ کوریا کا بیکاز اٹ ہیز اے نیوکلیئر ڈیٹرنس. تو ایرانی بھی یہی اب آہستہ آہستہ کافی لوگ اب یہ بھی آرگیو کر رہے ہیں. مگر وہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی نے اپنا فتویٰ ابھی تک چینج نہیں کیا ہے.
تو آئی ہائیلی ڈاؤٹ کہ کسی کے پاس جرت ہے کہ آیت اللہ خامنہ کے ڈائریکٹ فتویٰ کے اگینسٹ کوئی جائے. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. اچھا سر، اگر ویسے ایران پر حملہ کر دیا جاتا ہے تو وٹ وڈ بی دیئر رسپانس دین؟ کیا وہ تیار ہیں؟ انہوں نے پریپریشنز کی ہوئی ہیں؟ پریپریشنس کی بھی ہیں بیکاز آپ خود ہی دیکھ لیں کہ 12 day وار سب سے بڑا ایگزامپل تھا کہ کتنے پریپیئرڈ ہیں. ان کے ایٹ لیسٹ 8 or 9 کمانڈرز آلموسٹ ون نائٹ میں مار دیے گئے تھے، مگر تب بھی the next day they carried out retaliatory attacks on Israel. تو آپ خود ہی سوچیں کہ کسی بھی ملک پہ ان کے ٹاپ 8 یا 9 کمانڈرز کو مار دیا جائے تو کیا حال ہوگی ملٹری کی، نیوی کی، ایئر فورس کی. But at the end of the day, Iran was still able to carry out attack. شاید بہترین اٹیک نہ ہو اس وقت، مگر وہی کہ جس حد تک وہ کر بھی سکے تھے وہ کافی بڑی بات ہے. تو آئی تھنک دیٹ از پروف ان اینڈ آف اٹ سیلف کہ یہ لوگ فارسی میں کہتے ہیں شخصیت محور، یہ لوگ کلٹ آف پرسنالٹی بھی نہیں چلتے ہیں. وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس کا نام ہے اس پوزیشن پہ اٹیچڈ، وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پوزیشن پہ کون آ سکتا ہے، کتنے لوگ ٹرینڈ ہیں، کون ریپلیسمنٹ فوراً آ سکتا ہے. ان کے پاس پلان اے بی سی ڈی آلریڈی ہے بیکاز ان کو پتا ہے کہ دے آر آل ٹارگیٹس. ان کو سب پتا ہے کہ اساسینیشن اٹیمپٹس ان پہ، ایون آیت اللہ خامنہ پہ اساسینیشن اٹیمپٹس کہا جاتا ہے کہ ایوری ایئر کئی گناہ ہوتے ہیں. تو ان سب کو پتا ہے کہ یہ دس از دا ریالٹی آف بینگ این ایرانین آفیشل. اچھا سر، آخر میں بس ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ابھی رشیا سے جو کچھ میزائلز لیے ہیں ایران نے، جو کارگو پلینز بھی وہاں پر پہنچے تھے، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ میزائل نیوکلیئر ویپنز، وہ نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں جوہری، وہ بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹریڈیشنل وار ہیڈ اور نیوکلیئر وار ہیڈ دونوں لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دیٹس دی ریزن کویسچنز بڑھ رہے تھے. تو کیا لگتا ہے آپ کو اس حوالے سے، رشیا نے کیوں بھیجے ہوں گے یا پھر ایران نے کیوں منگوائے ایسے میزائلز؟ جس سے کہا جاتا ہے always all options on the table. یہ امریکنز خود ہی کہتے ہیں نا کہ all options on the table. تو I think the Iranians شاید وہی ایٹیٹیوڈ لے رہے ہوں، مگر وہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں پبلکلی. شاید باتیں ہو رہی ہوں آیت اللہ خامنہ سے behind the scenes، ہم کو پتہ نہیں، obviously پبلکلی ڈسکلوز نہیں ہو رہی ہیں، مگر شاید ان کو کنونس کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہو ڈفرینٹ ملٹری فگرز جو ایران میں، کہ آپ اجازت دے دیں ایون منسکیول کوئی نیوکلیئر ویپنز پروگرام اسپیسیفکلی، لیٹس گو ٹوورڈز دیٹ. مگر آئی تھنک کہ اگین جسٹ بیکاز کسی مثال میں یا ویپنز میں وہ صلاحیت رکھتی جاتی ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ نیسسریلی کہ وہ انٹینشن وہی ہے. آئی تھنک یہ بھی ہے کہ دی ایرانیئنز ہیو ڈیسائیڈڈ کہ دے نیڈ ٹو ہیو دا بیسٹ مثال پروگرام. تو وہ ہے کہ obviously ہم کو پتہ ہے کہ رشین مثال پروگرام از ویری ایڈوانسڈ. امریکن تو obviously خرید نہیں سکتے ہیں، یورپین بھی نہیں خرید سکتے ہیں، تو دیٹس دی اونلی ریئل آپشن رائٹ ناؤ. اچھا سر، آخری سوال بس میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کوئی نیوکلیئر سرپرائز دے سکتا ہے، کوئی ایسا ٹیسٹ کر سکتا ہے؟ نہیں، آئی تھنک دیٹ اس ماحول میں آئی تھنک ایرانی بھی نہیں چاہتے ہیں زیادہ پرووک کرنا. تو آئی تھنک کہ ان کا پاسچر ابھی تک جو رہا ہے وہ ہر وقت ڈیفینسو رہا ہے. تو انلیس انٹل کہ دے فیل لائک دے آر بینگ کارنرڈ، تو شاید جی اس وقت کیا جائے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وی آر ایٹ دیٹ پوائنٹ آف دیم فیلنگ کارنرڈ. تو آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ رائٹ ناؤ. اوکے، تھینک یو سو مچ سر، بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ کانورسیشن کر کے. اٹ واز اے فروٹفل کانورسیشن، اور ہماری آڈینس کو بھی ان کے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے جو تہران کے اندر اور ایران کے اندر اس وقت موجودہ صورتحال ہے. ناظرین، آپ کو ہماری یہ کانورسیشن کیسے لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.